अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाह। पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर अगर आप नज़र डालें तो शाही खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो सिर्फ अगर गुज़श्ता 10 हफ्तों की बात करें तो हर हफ्ते वो बढ़ी हैं। इसके बाद हुकूमत की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पर उठने वाले सवालात हैं। फिर खित्ते में जो सिक्योरिटी के खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, खुसूसन अगर हम अफगानिस्तान में जो हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, उस तनाजुर में अगर बात की जाए। इस सारे मसाइल को फिर सियासी बेयकीनी के तनाजुर में भी देखा जा सकता है, लेकिन कैसे देखें उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात यह कि जी हुकूमत जा रही है, नहीं जा रही। शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे। बुज़दार साहब से इस्तीफा मांग लिया गया, नहीं मांगा गया। क्या इन सवालात से हटकर हम असल इश्यूज पर भी बात कर सकते हैं? जाहिर बात है ये सवालात भी एक जो वाइडर हमारे मसाइल हैं उनका हिस्सा हैं, लेकिन आज उसी पर तफ्तगू हम करेंगे थोड़ा सा कि हमारे इस वक्त जो असल मसाइल हैं वो क्या हैं और उनसे तवज्जो क्यों हटी हुई है। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुझे आज 3 मंझे हुए सहाफ़ियों ने ज्वाइन किया है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मंसूर अली खान एंकर पर्सन है, मैमल सरफराज भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आमिर ज़िया साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा। 3 साल पहले हम एक ही इदारे में काम कर रहे थे, आप बड़े होपफुल थे, बल्कि हमसे बहस मुबाहिसा किया करते थे। अगर मैं कहता था कि नहीं जी ये हुकूमत जो है उसमें कैपेसिटी के इशू हैं, आप डिफेंड करते थे, आप कहते थे नहीं यही हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड है। आज आप कितने मुतमईन हैं? अगर अभी भी मुतमईन हैं तो उसकी भी मुझे वजह बता दें। आदिल, एक तो आपने कहते ना कि जख्मों को खुरच दिया हमारे, और ये जो रात की बातें हम करते थे आप आज स्क्रीन पे उसको बता रहे हैं सबके सामने। यकीनन मैं क्या, बहुत सारे जो सहाफ़ी होंगे और बहुत सारे पाकिस्तानी, उन सबकी बुलंद तवक्कुआत थी इमरान खान साहब से, उनकी जमात से, क्योंकि ज़ाहिर तब्दीली का नारा जो था बड़ा मतलब खुशकुन नारा, दिल खुश करने वाला था। लेकिन उनसे ज़्यादा उम्मीदों से ज़्यादा हमारी मायूसी जो थी वो इस मुल्क की पुरानी सियासी जमातों से थी, यानी कि नून लीग की अगर मैं बात करूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं। क्योंकि जो हमने देखा कि 90 की दिहाई में इन दोनों जमातों को मौका मिला, बेशक ये लोग कहेंगे कि जी हमें क्या दिखाने का मौका नहीं मिला, बड़ी हमारे ऊपर दबाव था, लेकिन जाहिर है कि करप्शन की जो भी दास्तानें रकम हुई और उसके बाद फिर जब दोबारा 2008 में खालिस और असल वाली जमहूरियत बहाल हुई, उसके बाद भी जो मतलब है कि जो कारकर्दगी रही थी तो हम समझते थे, और अब भी मेरे ख्याल में समझना चाहिए कि जनाब इस मुल्क में तीसरी सियासी कुव्वत की जगह बनती है, बननी चाहिए, और ऐसी क़यादत आनी चाहिए कि जो वाकई अवाम दोस्त हो और जमहूर दोस्त हो। तो ये ख्वाहिश है, तो मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि जी जो तवक्कुआत थी तो क्यों थी, तो तवक्कुआत जो थी वो इसलिए ज्यादा थी हमारी कि हम समझते थे कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसके मुकाबले में कोई भी जमात आएगी तो उसकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर होगी। तो एक तो ये बात, फिर लेकिन जो बाद में हमें पता चला, जो आपने आपका सवाल कि जनाब नंबर 1, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज करके आए थे, तो उस वजह से कॉम्प्रोमाइज मतलब ये कि जाहिर है कि इस अगर आप इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर रहे होंगे और आप इस जो भी रूल्स ऑफ द गेम है, जाहिर है वो कोई इनकलाबी हुकूमत तो नहीं लेकर आए कि चीजों को तोड़ देते, तहोबाला करके नई चीजें बनाते। तो विद इन द सिस्टम जब आप काम कर रहे थे तो बड़े कंस्ट्रेंट्स थे। फिर एक लेजर थी ना आपकी, क्योंकि मेजोरिटी रही है इमरान खान साहब की पंजाब से लेकर वफाक में भी, तो जो इस्लाहात के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए वो आप नहीं कर सके। फिर जो यहाँ का जो निज़ाम है कि इनका हर जो मैं समझता हूँ कि बुनियाद थी साहब की, अगर मैं बात करूं तो साहब की गाड़ी पट्टी से उतर गई कि आपकी तहकीकाती जो वो थी एजेंसीज वो सही तौर पे काम नहीं कर पा रही हैं, अदलिया के मुतनाज़ा फैसले आ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो जिस चीज की उम्मीद थी कि एहतिसाब से लेकर इस्लाहात और इस्लाहात से लेकर जनाब अवाम के मसाइल हल होना, उनमें कहीं पर भी किसी भी महाज पर हमें आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आए। तो चैलेंजेस मेरे ख्याल में उसकी मारूदी वजूहात भी हैं, मारूदी से मुराद आखिरी जुमला के ऑब्जेक्टिव भी हैं कि इनके सामने जो मुश्किलात थी, और दूसरी सब्जेक्टिव है, इनबिल्ट है, कैपेसिटी के इश्यूज जैसे आपने फरमाया वो भी रहे। तो ये दोनों चीजें मिल मिलाकर जो है आज हम जो पूरा तूफान देख रहे हैं उसकी वजह है। जी अच्छा, मंसूर अली खान आपकी तरफ आता हूं। आमिर ज़िया साहब ने तो बड़ा तफसीली तज्ज़िया किया, शुरू में थोड़े से नाराजगी का इजहार किया, लेकिन फिर भी अभी भी लग रहा है मुझे कि उनकी उम्मीद पूरी तरह टूटी नहीं है। और जाहिर बात है इमरान खान साहब को भी लोगों ने वोट दिए और जमहूरी तरीके से जाहिर बात है वो आए हैं, और अभी भी कुछ लोगों की उम्मीदें उनसे कायम हैं। आप भी होपफुल हैं या आप उन लोगों में हैं जो कि शुरू से कह रहे थे कि नहीं जी ये कैपेसिटी का इशू है, ये नहीं कर पाएंगे?
دیکھیے عادل صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. دوسری بات یہ کہ میرا تھوڑا سا ذرا اختلاف اس بات سے ہے کہ نہ تو ہم نے کبھی اس پارٹی کو یا اس لیڈر کو پروموٹ کیا ہے اور نہ ہم کسی اور کو کبھی کریں گے. پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کرنے کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ جناب آپ نون لیگ کو ووٹ دے دیں, آپ شہباز شریف کو لے آئیں تو بس آپ دیکھ لیجیے گا حالات تبدیل ہو جائیں گے. یہ دس از ناٹ آور جاب. یہ پی آر کمپنیز کا کام ہے. ہمارا کام صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ پرابلم ایریاز کہاں پہ ہیں. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں جہاں پہ ان لوگوں میں سے جس میں آپ نے کہا کہ جی ڈے ون سے جن کو یہ لگا کہ نہیں یہ نہیں کر سکیں گے, میں اس میں شامل ہوں. بلکہ میں اس کا آپ سمجھ لیجئے کہ میں خود اپنے پہ الزام لے لیتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے ہی تنقید کرنا شروع کی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور آج تقریباً 3.25 سال کے بعد جو کچھ ہم نے آج سے 3.25 سال پہلے کہا تھا وہی ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی حکمران کا یہ جو 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے یہ 50 اوور کے میچ کی طرح ہوتا ہے. آئی ایم سوری, میں عمران خان صاحب کی طرف کرکٹ کے وہ ذرا اصطلاح یوز کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تقریباً 30 اووروں کا کھیل ہو چکا ہے اور سکور کارڈ جو نظر آ رہا ہے وہ اس کے اندر کوئی زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب آپ کا دھیان جو ہے وہ احتساب کی طرف رہا. بالکل ٹھیک ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب پہلی بھی حکومتیں کرتی رہی احتساب کا نعرہ لگاتی رہی, آپ لگائیں 100 دفعہ لگائیں. لیکن بھائی مجھے 3 سال کے بعد جب میں دیکھتا ہوں کہ آصف علی زرداری آج بھی باہر ہیں, شہباز شریف آج بھی باہر ہیں اور خورشید شاہ کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے, نواز شریف آپ کے ہوتے ہوئے باہر چلے گئے, تو پھر میں سوال تو کروں گا نا کہ جناب آپ کے 3 سال کے بعد مجھے کچھ تو بتائیے کہ آپ نے کیا کیا. آج آپ اکانومی کے حوالے سے کہتے ہیں جناب جی ڈی پی کا بیڑا غرق کورونا کی وجہ سے ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں, لیکن پھر مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ آج چینی 125 روپے کیوں ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آج اگر لوگوں کو آٹا مہنگا ملتا ہے, روٹی مہنگی ملتی ہے, مجھے آپ کے اس پورے معاملے سے کوئی لینا دینا. اگر شہباز شریف کو اندر کر کے یہ چینی مجھے دوبارہ 60 روپے کی ملنا شروع ہو جاتی ہے تو 100 بسم اللہ میری طرف سے کرتے ہیں شہباز شریف کو اندر. اگر آصف علی زرداری کو اندر کرنے سے لوگوں کی روزی روٹی بہتر ہو جاتی ہے تو 100 دفعہ کریں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ناؤ یو نیڈ ٹو پرفارم. اور میں دوبارہ میں ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی ایسی موومنٹ, کوئی ایسی ان ڈیموکریٹک موو جس کے ذریعے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کی کوشش کی جائے, میں کم از کم اس کا ساتھ نہیں دے سکتا, میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب کے پاس آج 5 سال حکمرانی کا مینڈیٹ ہے, وہ 5 سال اپنی حکومت پوری کریں, لیکن اس حکومت پوری کرتے کرتے عوام کو بھی کچھ دیں. جو عوام مانگ رہی ہے, جو وعدے آپ نے کیے ہیں اس کو بھی پورا کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اچھا میمل, دونوں کو آپ نے سنا, عامر صاحب کو بھی, منصور کو بھی. What do you think? عامر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی تیسری سیاسی قوت کے طور پر, جو مجھے ان کا جواب سمجھ میں آیا, کانٹیکس میرا ٹیک اوے یہ ہے کہ تیسری سیاسی قوت کے طور پر پی ٹی آئی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی, تیسری سیاسی قوت کی ضرورت تھی, لیکن انہوں نے ساتھ میں چارج شیٹ کیا نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. اور منصور بھی جو بات کر رہے ہیں کہ جی جو پاکستانی ہیں, جو کہ اسپیشلی جو جرنلسٹ ہیں, جو کہ کریٹیکل جرنلزم میں بلیو کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب نے ان سے بھی برا پرفارم کیا ہے. Where do you stand? کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے ابھی بھی 2 سال تو رہتے ہیں, کچھ اوپر 2 سال رہتے ہیں, پرفارم کر سکتے ہیں ابھی بھی اپنا سب کچھ؟ یہ جو 3-3.5 سال میں ایک امپریشن بنا کہ گورننس فیلئر ہے, پرفارمنس نہیں ہے, یہ امپریشن دور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں خان صاحب؟ عادل, پہلی چیز تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جب ایک تیسری قوت بنائی تھی, یعنی تیسری پارٹی جو بنائی تھی, یہ پارٹی کے جو ایجنڈا تھا وہ ایک بہت براڈ بیس تھا, اور خاص طور پہ وہ ریفارمز کے ایجنڈے کے اوپر تھا. ان کے آپ منشور بھی دیکھ لیں, ان کی ویسے بھی اگر آپ باتیں بھی پرانی بھی سن لیں, ایون ابھی بھی, تو وہ ہمیشہ ریفارمز کی بات کرتے تھے. وہ پولیس ریفارمز ہوں, وہ جوڈیشل ریفارمز ہوں, وہ سسٹم کے ریفارمز ہوں, ہر چیز کے اندر, ایون اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز ہوں, ہر چیز کے اندر وہ ریفارمز کی بات کرتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ جب وہ طاقت میں آئے تو نہ تو وہ ایک اپنی اچھی ٹیم بنا سکے, حالانکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں کپتان رہا ہوں اور مجھے ٹیم بنانی آتی ہے, میرے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور یہ کہ ہم نے ہوم ورک کیا ہوا تھا. اگر انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا تو ان کو کیا ضرورت پڑی کہ 4 وزیر خزانہ اب تک تبدیل ہو چکے ہیں 2.5 سال کی مدت میں. اور سب سے جو ان کے ایک پتا تھا کہ ایکچولی جن کو وزارت ملنی ہے وزارت خزانہ کی, وہ اسد عمر صاحب تھے, جن کو وہ لے کر ان کی ٹیم کا حصہ تھے. اگر ان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت بھی آنے والی ہے تو ہوم ورک ہونا چاہیے تھا. ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن میں رہ کر باتیں کرنا خان صاحب کے لیے بہت آسان تھا, لیکن جب وہ طاقت میں آئے تو انہیں سمجھ آیا کہ یہ سب کچھ آسان نہیں ہے بغیر ایک اچھی ٹیم کے. اور اچھی ٹیم ان کو ابھی تک ماں سوائے 2-3 لوگوں کے, ان کی ٹیم میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو پرفارم کر سکیں.
تو بنیادی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ویسے اچھا یہ جو آپ ماہ سوائے ان کی ٹیم میں جو پرفارم کر رہے ہیں میمل، ان میں آپ کے جو چونکہ اب دونوں گیسٹ ہمارے لاہور سے ہیں، آپ کے عثمان بزدار صاحب بھی شامل ہیں، اسی وجہ سے انہیں چینج نہیں کر رہے نا. عثمان بزدار صاحب پرفارم کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں عادل؟ جی میں کہنے کا مقصد اسی وجہ سے چینج نہیں کر. کامنٹ آپ نے دیا ہے، یہ اگر وسیم بدامی ہوتے تو وہ آپ کو اس طرح کا کوئی جواب دیتے. دیکھیے بات یہ کہ بزدار صاحب کی وجہ سے یہ جو سب سے بڑا کرٹیسزم ایکچولی خان صاحب کے اوپر 2-3 چیزوں کی وجہ سے آیا. سب سے بڑا ہے کہ پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ انہوں نے لگایا، پنجاب کے اندر جو ان کی کارکردگی حکومت کی، کیونکہ دیکھیے بہت لوگ جو سیاست کو بڑے باریک بینی سے دیکھتے ہیں وہ یہ ایکچولی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے زیادہ جو امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے. جو بھی حکومت یہاں پر اپنی گورنمنٹ فارم کرتی ہے اس کو فیڈرل میں بھی اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف بھی اپنے بھائی کو لگاتے تھے کیونکہ ان کے بھائی ایک ڈوئر تھے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب تھے. چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا، ان کو بھی اسی لیے یاد رکھا جاتا ہے ان چیزوں کی بھی وجہ سے. تو یہ اس کے بعد یعنی کہ پہلے 5 سال پرویز الہی صاحب، پھر 10 سال شہباز شریف صاحب رہے، اور اس کے بعد ایک دم عثمان بزدار صاحب آ گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک پی ٹی آئی کے اوپر رہا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے عثمان بزدار صاحب کو لگایا پھر بدلا بھی نہیں. خیر اب میں ایک بات کروں عادل کہ اب 2.5 سال ہو چکے ہیں. 2.5 سال آپ کو پتا ہے آخری سال ہوتا ہے کیمپین ایئر. تو اگر آپ 2022 کو نکال دیں تو اب سال ایک رہ گیا ان کے پاس کہ جس کے اندر یہ کچھ کر سکے، لیکن وہ بڑا مشکل ہے. نہ لیجسلیشن کرنا آسان ہوگا کیونکہ اپوزیشن ان کے ساتھ اب بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا. حکومت چلے یہ ڈیفرنٹ سیناریوز ہیں. جس طرف میمل آپ نے بات کی تو یہ بات کس طرف عید کے بعد کس طرف جا سکتی ہے، اور پھر جو بزدار صاحب کی پرفارمنس ہے اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے ناظرین اپنے مہمانوں سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروونشل گورنمنٹس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. عثمان بزدار صاحب کا تذکرہ میمن سرفراز نے کیا. بریک سے پہلے عامر اعجاز صاحب چونکہ کراچی کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور پیپلز پارٹی کے قریبی حلقوں سے ان کے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ، ہم عامر اعجاز صاحب کہتے تو رہتے ہیں کہ جی بزدار پرفارم نہیں کر رہا، اور ہم محمود خان کو جو کہ کے پی کے سی ایم ہیں انہیں بزدار پلس کہہ کے پکارتے ہیں یا پلس کہہ کے پکارتے ہیں. سندھ میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے سوائے 2-3 ٹینیورز کے، شاید پیپلز پارٹی جب سے وجود میں آئی ہے تو سندھ میں ان کی حکومت ہے، لیکن انٹیریئر سندھ کے معاملات پر کافی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اوور ٹو یو، اس وقت آپ وہاں بیٹھ کے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ کی پرفارمنس جو ہے کیا وہ عثمان بزدار سے بہتر ہے؟ دیکھیے مراد علی شاہ صاحب سے اگر آپ ملیں گے تو آپ کو بطور بڑے ایک ذہین سیاستدان کے طور پر ایک بہت ہی مطلب منجھے ہوئے جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور ہینڈز آن بات کرتے ہیں، تو شخصی اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. ان میں کیپیسٹی بھی ہے، اگر ان کو کھل کے کام کرنے دیا جائے. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو رورل ایریاز کا بھی اتنا ہی تجربہ ہے جتنا اربن ایریاز کا. تعلق ان کا یقیناً دیہی سندھ سے ہے، لیکن شہری سندھ میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، یہیں کی کراچی کی یونیورسٹیز کالجز میں پڑھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پرفیکٹ کمبینیشن بنا سکتے ہیں کہ جناب ان کو دیہی سندھ اور شہری سندھ کے مسائل کے ادراک ہے. لیکن بات ہوتی ہے شخصیت سے زیادہ بات ہوتی ہے پورے سسٹم کی جس کے تحت آپ کام کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ماشاءاللہ یہ بھی 13-14 برس سے ایک مسلسل جو ہے سندھ میں حکمراں جماعت ہے. اور اگر آپ اسکور کارڈ رہے ہیں، مجھے اس دکھ کا احساس ہے جو ہمارے لاہور کے دوستوں کو ہے کہ جو بزدار صاحب کی وجہ سے ان کو دھچکا اور صدمہ پہنچا ہے، بالکل ہے، بہت بڑا ہے. لیکن ہم پہ تو ماشاءاللہ یہ ظلم و ستم جو ہے یا یہ جو آپ کہیں گے کہ اچھی کارکردگی کوٹ ان کوٹ، یہ تو ہمارے یہاں 2008 سے جاری ہے. اور وہ چاہے چھوٹا سا مسئلہ، لیکن عامر صاحب یہاں پہ دیکھیں نا، میں ایک جو میری آبزرویشن ہے، یہاں اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے، obviously آپ کی طرح گراؤنڈ پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس سے پہلے جو لاسٹ ایئر جیسی کووڈ شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سب سے اچھے طریقے سے اسے مراد علی شاہ نے مینیج کیا. پھر اس کے بعد ابھی جو موجودہ لہر بھی ہے، دیکھیں آسٹرازینیکا ویکسین جیسے ہی پاکستان میں آتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ انڈر 40 میں کلاٹس کا وہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. واحد صوبہ ہے سندھ جنہوں نے اس پر بین لگائی ہے انڈر 40 کے لیے، دوسری ویکسینیشن لگا رہے ہیں، اور واحد صوبہ ہے سندھ جو کہ انڈر 40 کی ویکسینیشن 16 مئی سے شروع کر رہا ہے. یہ چیزیں بھی ہمیں ساتھ میں نظر آ رہی ہیں نا.
نہیں درست کہہ رہے ہیں آپ یاد کریں جب ہم اور آپ ایک ہی چینل میں ہوتے تھے تو ہم لوگوں نے بہت اس کی یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کووڈ کی پہلی لہر کے حوالے سے پوزیشننگ کی تھی، بات چیت کی تھی، اس کی سب لوگوں نے بات کی تھی، لیکن ایک محاذ پر یا ایک اس میں آپ اننگز میں رن بنا کر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کی 13 برس کی پرانی کارکردگی ہے، کہ جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو پرابلمز رہی ہیں، جو آپ کے فائنینشیل ایشوز رہے ہیں، اور جو آپ کے یہاں کہتے ہیں ڈلیوری کے ایشوز ہیں کہ جو آپ دیہی سندھ ہو شہری سندھ ہو ڈلیور نہیں کر سکے، کیونکہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ رکاوٹ ہے۔ جو صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس فنڈز ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات ہیں صوبے کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جو ہے یہ جو شہری حکومتیں ان کو بالکل کارنر پہ لگا کے رکھ دیا تھا، تو اگر آپ ان کو استعمال نہ بھی کریں تو خود صوبائی حکومتوں کے پاس اس بات کی طاقت، اہلیت اور اختیارات ہیں کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ تو ہم اگر اوور آل میں بات کروں، آپ صرف کووڈ کی لہر کو نکال دیں، یقیناً اس کی میں بھی آن دا ریکارڈ بہت ہم نے تعریف کی کہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا تھا، لیکن جو باقی چیزیں جو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ اس شہر میں آوارہ کتے اگر آپ نہیں مار سکتے، صرف کراچی کی بات میں نہیں کر رہا، دیہی سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ کاش مجھے پتا ہوتا اگر آپ کا یہ موضوع ہے، ہمارے پاس پورے فگر سے 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ لوگوں کو اگر سال میں کاٹا جا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ پورے سندھ کے اندر، تو بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ بہت آسان سا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جو مینج ہوا کرتا تھا ماضی میں اب مینج نہیں ہوتا۔ آپ کے یہاں کوڑا کرکٹ اٹھانا مسئلہ ہوتا تھا، میں بتاؤں آپ کو بلاول ہاؤس کے گرد آپ اگلی بار کراچی تشریف لائیں تو اس کے گرد آپ ایک چکر لگا لیں، تو اگر انہوں نے اپنے پرائیویٹ اگر استبل بنایا ہوا ہے، وہاں پر ایک اینیمل فارم بنایا غیر قانونی طور پہ کہ جس کی بدبو کی وجہ سے وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں اپنی دروازے کھڑکیاں نہیں کھول سکتے کیونکہ بدبو کے بھپکے آتے ہیں، اور بلاول ہاؤس کے ارد گرد اگر سڑکیں ٹوٹی ہوئی اور کوڑے کے ڈھیر ہیں، اور وہاں پہ مطلب ہے کہ ایک عجیب آپ کو کہتے ہیں اس کا احساس ہوگا دیکھ کر، تو آپ کہیں گے کہ یہ لوگ صوبہ کیسے مینج کرتے ہوں گے کہ اپنے نیبرہڈ کو یہ لوگ صحیح صاف نہیں کرتے۔ بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر سے پانی ڈلتا ہے، یہ میں آپ کو بالکل وہ بتا رہا ہوں کہ جو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ تو وہاں پر جب آپ اگر میں پرفارمنس کی سیوک ایشوز کی بات کریں، اچھا عامر صاحب دیکھیں کچھ مسائل تو کراچی کے ایسے ہیں کہ وہ ان کا obviously blame سب کو دینا چاہیے۔ ایم کیو ایم ہے، سٹیک ہولڈر ہے بڑی کراچی کی، انہوں نے حکومت کی کچھ نہیں کر پائے۔ اس سے پہلے اگر چلے جائیں نعمت اللہ خان صاحب میئر رہ چکے ہیں، پھر وہاں پر ظاہری بات ہے اینٹائی پیپلز پارٹی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بھی گورنمنٹ رہ چکی ہے، تو سارا بلیم جو ہے وہ obviously پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ہم دے سکتے۔ منصور علی خان صاحب یہ بتائے گا کہ کیا 13 برس میں باقی تمام چیزیں رد ہو جاتی ہیں، 13 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے نا۔ ہم 2.5 سال پر عمران خان نہیں ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، بالکل 13 سال ان کو ہو گئے ہیں۔ چلیں اوور ٹو منصور صاحب، کیا ٹھیک ہے مراد علی شاہ کی کارکردگی بہتر ہے یا عثمان بزدار کی؟ ان کا بزدار صاحب کا سائیڈ نہ لیجئے گا کیونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میرے خیال میں دونوں کے پاس جو ہے نا they've got skeletons in the cupboard، اور میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، تو مائکروسکوپ بھی جو ہے وہ ان تینوں حکومتوں کے اوپر کچھ زیادہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ مائکروسکوپ اس طرح نہیں ہے، بہت سی کرٹیسزم سے وہ بچ جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے لاہور کی بات کی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خود کراچی میں 8 سال رہا ہوا ہوں، اور میں اور عامر زیاد صاحب جو ہے وہ ہم بھی ایک چینل کے اندر اکٹھے کام کر چکے ہیں، تو میں نے 8 سال خود کراچی کے اندر فیل کیا ہے کہ وہاں پہ مسائل کیا ہیں، اور اگر پنجاب سے کوئی اٹھ کے وہاں پہ جائے اور یہ سوچے کہ پانی ہی نہیں ملتا، مطلب پانی جیسی ایک بیسک نیسیسٹی جو ہے وہاں پہ ٹینکروں کے ذریعے مل رہی ہے، ایک گھر میں 15 ہزار کے 10 ہزار 15 ہزار کے پانی کے ٹینکر بھر رہے ہیں، تو یو کانٹ ایون امیجن کہ لاہور میں آ کے اگر آپ کسی کو یہ بتائیں جی آپ کو پانی کے لیے جو ہے وہ آپ کو 15,000 روپے خرچ کرنا پڑے گا۔ میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرے سامنے ہی میرے ڈیسک پہ میرا پانی کا بل پڑا ہوا ہے، 850 روپے کا پانی کا بل ہے، 850 روپے کا۔ تو یہ سچویشن آپ اس کو کراچی کے ساتھ جب کمپیئر کریں تو پھر انسان باقی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کو اب تقریباً 12-13 سال ہو چکے ہیں، 12-13 سال میں اگر آپ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا صرف ایک بیسک مسئلہ حل نہیں کر سکے تو آپ کی پرفارمنس قابل قبول نہیں ہے، یو ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ۔ لیکن افسوس اس بات کا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، اب آپ اس کو ایڈوانٹیج سمجھ لیجئے یا جو بھی کہیں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی سیکنڈ فورس وہاں پہ تیار ہی نہیں ہو سکی۔ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی سے سیٹیں ضرور ملی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا فیصل واڈا صاحب کے اس حلقے کے اندر ان کا حال کیا ہوا کہ وہ ووٹ گننے کے لیے نکلنے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، نہیں ہو سکے۔ اچھا چلیں ایک بریک پر چلتے ہیں، اس کے بعد منصور سے یہ جواب دوبارہ لیں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी सिंध की, वहां कैसी परफॉर्मेंस है। आमिर ज़िया साहब ने तफसीली तजिया दिया, फिर हमने मंसूर अली खान को सुना। मंसूर, मैं आपके पास आऊंगा, ब्रीफ से जवाब चाहिए, फिर मैमल से इस पर भी राय लेंगे कि क्यों काफी सारे लोग समझते हैं कि बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस जो है वो बाकी वज़राए आला से थोड़ी सी बेहतर है, कदरे बेहतर है। ये कौन से लोग हैं जो ये बात समझते हैं? सबसे पहले तो मुझे वो लोग आइडेंटिफाई करवाएं, मैं उनसे मिलना चाहूंगा कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो उस्मान बुज़दार साहब। नहीं, कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है ना, तो इस पे कमेंट करें, उनकी परफॉर्मेंस पे लोगों पे ना आए। जनाब, लाहौर का ये हाल है। चले, मैं तो अब लाहौर में रहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर का ये हाल है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कराची में पानी नहीं मिलता, यहाँ पे कचरा उठाने वाला नहीं मिलता। आप लाहौर को, मैं बचपन से, मेरी पैदाइश यहीं की, इसी शहर की है, मैंने आज तक इस शहर का ये हाल नहीं देखा जो इस वक्त इसके साथ हो रहा है कि आपको गली गली कूचे कूचे कचरा टनों के हिसाब से पड़ा हुआ मिल रहा है और उसको उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे ऑरेंज लाइन के साथ जो कुछ किया गया, मैं तो एक प्रोजेक्ट था ना, अब आपने उसमें अपना सियासी बेसिकली रंग देखा जी। चूंकि ऑरेंज लाइन शहबाज शरीफ ने बनाई थी, तो इसका इफ्तिताह जो है वो लेट पे लेट किया जाए। वो तो अगर अदालत ना कहती तो शायद उन्होंने इफ्तिताह नहीं करना था। तो लाहौरियों को तो ये फील हो रहा है कि हमारे साथ एक सुतेला सलूक किया जा रहा है। और सदन पंजाब में और उस्मान बुज़दार साहब का जो हल्का है या उनका जो शहर है, उसके लिए जिस किस्म के तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो है अनाउंस किए जा रहे हैं, तो लाहौरी फील कि नहीं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक खतरे की घंटी है कि नेक्स्ट टाइम जो है, क्या लाहौर इनको वोट करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा मैमल, ये बताइएगा कि उसने, आमिर ज़िया साहब ने और मंसूर ने, तो आपने खुद सुन लिया होगा कि मुराद अली शाह को कुछ ज्यादा नंबर नहीं दिए। एक तो ये कि आप उनको कितने नंबर देंगी, और बुज़दार साहब को, मुझे जितना मैं आपको जानता हूं, मेरे ख्याल में तो मुराद अली शाह से ज्यादा ही नंबर देने हैं आप। आदिल यार, आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब देखिए, जो आमिर ज़िया साहब ने 2008 से बात की, वो बिल्कुल कायम अली शाह साहब के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद होती थी। और एक चीज जो हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो वाकई जो शहरी इलाके हैं उनके ऊपर वो उस तरीके से शायद सिंध के अंदर उनकी नजर करम नहीं है। और वो वजह, कुछ लोग अगर उनसे आप प्राइवेटली बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी यहाँ से तो हम सीट्स नहीं जीतते, तो इसलिए हम तो उन इलाकों में काम करते हैं। और देखिए 2018 में तो हमने बनिस्बत पिछले इलेक्शंस के ज्यादा सीटें ली, तो इसका मतलब है कि हमने अंदरून सिंध के अंदर जो है हमने काम किया। लेकिन बात वही है कि एक्चुअली जो शहर होते हैं ना, जो बड़े शहर होते हैं, खासतौर पर जिस तरह कराची हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, क्वेटा हो गया, इधर जो काम आप डेवलपमेंट वर्क करते हैं वो बहुत ज्यादा आपकी सूबाई हुकूमत के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने, देखिए ये नहीं है कि वो काम कर नहीं सकते, आपने भी देखा आदिल के 12.5 साल की हुकूमत में तो वो काम नहीं हुआ। लेकिन जिस हल्के से मंदोखेल साहब अभी कराची का इलेक्शन जीते हैं, जिसकी बात हो रही थी फैसलवाड़ा वाले हल्के की, हाँ, तो उसके वहां तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल आई एग्री। एक महीने, सवा महीने के अंदर इतना ज्यादा डेवलपमेंट काम कर दिया। वहां पर लोग जो जा रहे थे उन्होंने कहा कि हम जब 2-2.5 महीने पहले गए तो बिल्कुल उधर सड़कें टूटी हुई है, कोई पाइप्स नहीं है, पानी का सबसे बड़ा मसला है उस हल्के का। लेकिन जब महीने डेढ़ के बाद आए तो देखा कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने इतना काम करा दिया, रोड भी कारपेट करा दिए, पाइप्स भी बिछा दिए, पानी की भी कुछ मसाइल हल हुए। तो देखिए अगर काम करना चाहे तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल कर सकती है। तो मुराद अली शाह साहब बिल्कुल काम कर सकते हैं अगर वो करना चाहे। लेकिन जहां तक बुज़दार साहब की बात है तो खाली लाहौर की बात नहीं है। अगर आप पीटीआई के एमपीएस को, ये मंसूर तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ज्यादा बल्कि मिलते हैं पीटीआई के एमपीएस वगैरह को, अगर आप पीटीआई के एमपीएस को मिले तो वो प्राइवेटली यही बात करते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट फंड्स कहाँ जा रहे हैं, सिवाय एक दो पूरे पंजाब के एक दो इलाकों के अलावा कहीं भी नहीं वो डेवलपमेंट फंड्स लग रहे। तो काम होता हुआ नजर नहीं आता। देखिए मुझे आप बताएं ना आदिल, हम अगर बात करें पार्टीज, हम कहें जी अच्छा जी पीपल्स पार्टी ने क्या काम किए, बड़े मंसूबे क्या, लेकिन अगर हम देखें तो 18वीं तरमीम यानी कि लेजिस्लेशन वाइज पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत अच्छी रही। इकोनॉमी भी उनको बड़ी मुश्किल मिली थी, मुश्किल वक्तों में रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन चल रहा था, टेररिज्म पीक पे था, सब कुछ था। शौकत तरीन साहब बाकी उन्होंने बड़ा अच्छा करके पीपल्स पार्टी बेहतर तरीके से छोटी की। बिजली का मसला उनसे हल नहीं आया। अच्छा अब आप नून लीग पे आ जाए, नून लीग के बड़े प्रोजेक्ट्स क्या थे, उन्होंने बिजली का मसला हल किया, उन्होंने सड़कें बनाने, ये दो उनकी बड़ी चीजें हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। मुझे बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.5 साल के अंदर कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स,
تو یہ جو ہے یہ سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. اچھا یہ جو نقطہ ہے نا میمل، اس پہ تقریباً سارے ہمارے تینوں پینلسٹ ناظرین ایگری کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو گورننس اور پرفارمنس ہے اس پر زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے ان 2.5 پونے 3 سالوں میں کیا کیا، بجائے اس کے کہ بیشنگ کریں اپوزیشن کی، ماردار پکڑ، اور این آر او نہیں دیں گے اور نیب کے حوالے سے. لیکن ایون اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کر دی جائے، جو شہباز شریف کا جو ضمانت کا تفصیلی فیصلہ آیا اور جس میں معزز عدالت نے جو تحریر کیا کہ نیب نے جو باتیں ان کے سامنے رکھیں کہ جی ہم شہباز شریف کے خلاف جو کک بیکس کی بات تھی وہ تو ہے ہی نہیں، انہوں نے کچھ لیا ہی نہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر ظاہری بات ہے اصل جو عوام کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے ان مسائل سے توجہ ہٹ گئی. تو یہ ایک میں تو یہ کہوں گا کہ چارج شیٹ ہے، کیونکہ جس سے بھی آپ بات کریں ایسے لوگ جس طرح عامر ضیاء صاحب ہیں، بہت سے ہمارے اور ایسے اینالسٹ یا صحافی دوست ہیں جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ہی وے فارورڈ ہے اس ملک کے لیے، تو وہ ابھی مایوس ہیں. اچھا وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ہم بات کریں گے جو سیاسی ایک انوائرمنٹ پاکستان میں بننے جا رہا ہے عید کے بعد. شہباز شریف صاحب باہر چلے جائیں نہ چلے جائیں، مختلف سیناریوز ہیں. خان صاحب کی جس طرح اسد عمر نے خود کہا وہ اسمبلیاں ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایسے صحافی جن کی خبر جہاں سے آتی ہے تو اسے اتھینٹک سمجھا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال وہ پورے نہیں کر پائیں گے. اس پر ذرا دلچسپ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ عامر ضیاء صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں، 4C کیا کر رہے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینے خان صاحب کے لیے سخت ہوں گے؟ ظاہری بات ہے اگر اسی طرح پرفارمنس رہی تو وہ تو سخت ہوں گے، لیکن اپوزیشن کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب اگر باہر چلے گئے اور پھر وہ ملاقات کر کے واپس آتے ہیں، کچھ چینج ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ خصوصاً جو بیانات اسد عمر نے جو کہا یا جو کہا جا رہا ہے کہ جی وائنڈ اپ بھی ہو سکتا ہے معاملہ. دیکھیں عادل، خطرہ تو ظاہر ہے کہ اسی بات کا ہے کہ اسی طرح معاملات دل پاکستان میں چلتے رہیں گے، کہ ہم اس بات کی امید کریں کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میری ابھی ناچیز رائے یہی ہے کہ جیسے منصور نے شروع میں کہا تھا کہ پہلی بات یہ کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے، ان کی حسرتیں رہ نہ جائیں، پوری ہو جانی چاہیے. اور یقیناً عمران خان صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو باقی ماندہ ان کے پاس جو 2 برس آتے ہیں، 2 سال ہیں، اس میں اپنا کھیل کو جو ہے ذرا سا بہتر انداز میں کھیل سکیں، اور جو بڑے ایشوز ہیں اس کو کانسنٹریٹ کر کے کم سے کم 1-2 جگہ پہ ایک آدھ فرنٹ پہ ڈیلیور کر سکیں. ان کو ذرا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو آسانی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ جو پی ڈی ایم میں خلفشار ہوا ہے اور جو آپ کو نتیجہ نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جن دوریوں کی ہم شروع سے بات کر رہے تھے کہ اس اتحاد کے اندر انہیرنٹ کنٹرڈکشنز ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی معاملات آسان ہوئے. خود نون لیگ کے اندر جو ہے کہ وہ کس کا بیانیہ آگے چل کے ڈومینیٹ کرے گا، جس راہ پہ چلتے ہیں اسی پہ چلتے رہیں گے، یا کوئی تبدیلی آئے گی اگر شہباز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے، اگر پہلی بات ملک سے باہر جائیں اور پھر واپس آئیں تو کیا ہوگا. تو یہ سوالات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے خلفشار کی وجہ سے جو دباؤ تھا حکومت پر وہ کم ہوا ہے. ان پہ اگر کوئی حکومت پہ دباؤ ہے تو اس کی اپنی کارکردگی کا ہے کہ جو عوام کی توقعات کارکردگی کا. ٹھیک ہے منصور علی خان، آپ کے پاس آؤں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اگر چلے جاتے ہیں، جس کے امکانات کافی ہیں، وہ ملاقات کر کے واپس آتے ہیں، کچھ چینج ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے لیے بڑی اچھی چوائس ہیں اور شاید بات جو ہے وہ مصلحت کی طرف بھی جا سکتی ہے. دیکھیں عادل صاحب، اس میں ایک بات تو طے ہے کہ اس ملک کے حالات شاید چینج ہو جائیں، عمران خان صاحب شاید چینج ہو جائیں، اور جتنے سیاستدان ہیں شاید چینج ہو جائیں، شہباز شریف کبھی نہیں چینج ہوں گے. یہ تو کنفرم بات ہے. وہ ان کے ڈی این اے کے اندر جو ایک سافٹ ویئر موجود ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا سافٹ ویئر نہیں اپڈیٹ ہو سکتا کیونکہ وہ آیا ہی لیٹسٹ ورژن کے ساتھ ہے. وہ اس میں اینٹی وائرس بھی شامل ہے، اس میں ہر قسم کی خصوصیات شامل ہیں، لیٹسٹ آئی او ایس اپڈیٹڈ ورژن کے ساتھ ان کا آپریٹنگ سسٹم کام کرتا ہے. تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ بے شک لندن جا کے واپس آ جائیں، وہ 5 دفعہ لندن چلے جائیں واپس آ جائیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں البتہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ نہیں، لیکن ان کے جانے سے لندن میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں؟ لندن والا جو موقف ہے اور انوائرمنٹ، اور وہ واپس آ کے پھر معاملات جو ہیں.
میرا خیال میں یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں کم از کم اس پہ میرے پاس چند ایسے پروفز بھی ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی جو سختیاں ہیں، یا جو بیان میں ایک سختی ہے، جو نظریے کے اندر ایک سختی ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے. میرا خیال میں دونوں میں لچک ہے، اور میرا خیال میں حالات کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالتے بھی ہیں. جہاں پہ انہوں نے بیک فٹ پہ جانا ہوتا ہے وہ جاتے بھی ہیں. اور اس کی مثال کے طور پہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹر کے اوپر خاموشی، ان کو وہ بیک فٹ پہ گئے نا. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ نواز شریف صاحب کی اپروول سے ہوا. نواز شریف صاحب نے نون لیگ کو کہا کہ جا کے ووٹ دیں، کیوں نہیں دیتے آپ لوگ ووٹ؟ تو جہاں پہ انہوں نے بیک فٹ پہ جانا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں. کئی پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے جہاں پہ نواز شریف صاحب نے تقریر کرنی تھی، وہ تقریر نہیں کی گئی. نون لیگ شامل ہوئی لیکن انہوں نے تقریر نہیں کی. تو یہ سافٹ ویئر ان کے بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپڈیٹ کرنے والا سافٹ ویئر دے کون رہا ہے، اس کا پرووائڈر کون ہے. ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب اگر جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا سافٹ ویئر پوری طرح اپڈیٹ ہو جائے. چلیں یہی سوال لے کے میں آخر میں آپ کے پاس آؤں گا میمل، کہ اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں اور شہباز شریف واپس آ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے عادل، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں بھی عامر صاحب اور منصور کی طرح یہ بات ایک ریٹریٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک سویلین حکومت جیسے بھی آئے اس کو اپنے 5 سال بالکل مکمل کرنے چاہیے، اور کسی بھی غیر جمہوری یا ایون اس طریقے سے کسی سازش کے تحت ان کو باہر نہیں نکالنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ویسے سوٹ نہیں کرتا کہ یہ حکومت جائے، کیونکہ دیکھیے ان کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے. اگر یہ 5 سال پورے کریں گے، مطلب اب رہ ہی 2 سال گئے ہیں، تو کتنی امپروو ہوگی. چلے اگر آپ مان لیں کہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کامیاب بھی ہو جائے تو وہ ایک اسٹیبلٹی سے تھوڑا سا گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن کتنی کامیابی ہوگی لیجسلیشن میں، باقی چیزوں میں اوور آل کتنی ہوگی. تو کس اپوزیشن پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک حکومت کے پاس یہ ایک ایکسکیوز بھی ہو اور ایک وکٹم کارڈ بھی ہو کہ جی ہمیں تو 5 سال پورے، ہماری مدت نہیں پوری کرنی دیجیے. جس وقت ہم اسٹیبلٹی کی طرف یا اکانومی کی گروتھ کی طرف جا رہے تھے، کووڈ بھی آیا سارا کچھ، تو اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے نکال دیا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کسی بھی اپوزیشن پارٹی کوئی چاہے گی کہ یہ حکومت کہیں بھی جائے. جہاں تک ویسے بات ہے، دیکھیے حکومت اپنے بوجھ کے تلے جو دبنے کی باتیں کرتے ہیں وہ بالکل بجٹ آئے گا. اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز انہوں نے نہ ری نیگوشیٹ پراپرلی ہوئی تو پھر اس کی بھی ایک آپ کو پتہ ہے عوام کی جو ہے، عوام کے اوپر اس کا اثر بہت زیادہ پڑے گا. لیکن ابھی تک تو شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کے نرخ نہیں بڑھائیں گے، ہم ٹیکس نیٹ یعنی کہ ٹیکس کے ریٹس نہیں بڑھائیں گے، ہم ٹیکس کی بیس بڑھائیں گے لیکن ٹیکس کے ریٹس نہیں بڑھائیں گے. تو اگر وہ ان چیزوں میں کامیاب ہو جاتے تو پھر وہ بھی دیکھتے. تو میرے خیال میں ایک تو 5 سال اور ایک چیز کہ شہباز صاحب شاید ایکچولی یہ بات بھی کرنے جائے، کیونکہ میاں صاحب ہمیشہ علی الیکشنز کی بات ہم نے سنا ہے، وہ علی الیکشنز کی بات کرتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن علی الیکشن کے اوپر ہو سکتا ہے کہ شہباز صاحب ایکچولی انہیں کہیں کہ یہ مت کریں، کیونکہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہ حکومت 5 سال اپنے پورے کرے اور اس کے بعد پھر جب الیکشنز ہو تو اس کا فائدہ جو ہے وہ آئے. چلیں میمل سرفراز، منصور علی خان اور عامر زیاد صاحب، بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازی یہ ہے کہ جس طرح میمل نے جاتے جاتے کہا کہ پازیٹیو باتیں شوکت ترین صاحب کر رہے ہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ پازیٹیو باتوں سے بڑھ کر عمل پازیٹیو ہونا چاہیے. اور عوام جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں، میں نے جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کی، 10 ہفتوں میں مسلسل قیمتیں بڑھی ہیں، اس پر توجہ دینی چاہیے. اور اب ڈیلیوری اور پرفارمنس اگر نہ ہوئی تو میرے خیال ہے پھر پی ٹی آئی کا نام لینے والا واقعی کوئی نہیں ہوگا. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے عادل شاذب. مجھے میری ٹیم سے میری اجازت ہے. خدا حافظ.